अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे उमर फारूक। आज और अभी दो राय में वजीर दाखिला ने परवेज रशीद को हटाने की वजह बता दी। कहते हैं उन्हें खबर रुकवाने चाहिए थी। दूसरी तरफ पुलिस और तहरीके इंसाफ के कारकुनों में आंख मचोली का सिलसिला दिन भर जारी रहा। दूसरे हिस्से में बात होगी कराची में पेश आने वाले फिरका वराना दहशतगर्दी के वाक़े पर, और आखिर में बात करेंगे रोशनियों के त्यौहार यानी दिवाली की। जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रोग्राम शुरू हो गया जी जी। मैं नहीं प्रोग्राम शुरू हो गया। यहाँ पर बैठा हुआ जब इंतजार कर रहा था क्यों मिलने का जी, तो मेरे जहन में एक बात गर्दिश कर रही थी जी कि हम 2 दिन से पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इमरान खान को, नवाज शरीफ को। ज़रा थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लेट्स पॉज फॉर अ मिनट, और मुझे ये बताएं कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यंग जनरेशन, आपने लॉ पढ़ा हुआ है जनाब, पॉलिटिक्स आपने देखी हुई है जनाब, मुझे आप ये बताएं कि यंग जनरेशन को आइडियल सोल्यूशन क्या नज़र आता है? मतलब ये अब ये लेकिन आइडियल सोल्यूशन कोई आइडियलाइज्ड किस्म का सोल्यूशन नहीं, जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ को सामने रख के, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, उनको गवर्नमेंट बड़ी अजीज़ है, उन्होंने अपना पॉलिटिकल फ्यूचर भी जमाना है, उनकी पार्टी है, वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इमरान खान साहब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले गए हैं, उनके भी, वो भी पॉपुलर लीडर हैं। सोल्यूशन बताएं, क्या सोल्यूशन हो सकता है? जनाब सवाल तो आपने ऐसा पूछा है और उसमें आपने वो वकीलों वाले उसमें कुछ कैविएट्स ऐसे लगाए हैं, लॉ को भी सामने रखें ना, जो शायद कोई 80 साल का जो तज्जिया कार है वो भी शायद आपको एक सेटिस्फैक्टरी जवाब ना दे सके। लेकिन ये ज़रूर है कि थक गए कि उसी चीज़ को बार बार देखें, 2014 में भी देखें, 2016 में देखें, और जिस तरह आपने कहा उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अगर आप मजलिस शूरा के ज़रिए, और मेरे ख्याल से इस बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसका थोड़ा सा हवाला दिया था, एक कानून लाएं, उसमें आप एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन उस कानून के ज़रिए बैठाएं और क्रॉस द बोर्ड आप तहकीकात करें, ताकि ये जो आप बात करते हैं एहतसाब की, करप्शन की, बार बार उस सिलसिले को आप ख़त्म करें। लेट्स मूव ऑन। अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन इसमें शायद ये थोड़ा सा चीज़ माने होगी कि इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि पार्लियामेंट मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं। लेकिन जब कुरैशी साहब पार्लियामेंट की बात करते हैं, मजलिस शूरा की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप उन्हीं TORs यानी उन्हीं जो हैं शिक हैं जो उन्होंने बैठ के डिसाइड किए थे अपोजिशन के, उन TORs के मुताबिक आप बैठे। ये नहीं कि जो हुकूमत वक्त है या जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, वो जो सारी मेजॉरिटी पार्टी है, उनके कंडीशंस के मुताबिक। लेकिन मेरा ख्याल है करप्शन का इशू जो है ना, उसको वंस फॉर ऑल सेटल करना पड़ेगा। कोई आपने रूल्स ऑफ द गेम बनाने पड़ेंगे जिस पे दोनों तरफ, दोनों पार्टीज, सारी पार्टीज एग्री कर जाएं कि यार ये रूल्स हैं, इसके तहत हम इस प्रोसेस को हम लेजिटिमेसी देते हैं। वो ठीक है जनाब, लेकिन करप्शन मेरे ख्याल से मसला एक ऐसा है तीसरी दुनिया में फैला हुआ। हिंदुस्तान में आपने देखा उसने तो पूरे कांग्रेस की हुकूमत को ही करप्शन डूबी, और पिछले बार भी ले डूबी। लेकिन खैर इसी मौजू पे हमारे साथ हैं फ़ाहद चौधरी साहब, रिपोर्टर हैं बनी गाला से। फ़ाहद चौधरी साहब जनाब वेलकम। थैंक यू जनाब, ये बताइएगा कि लेटेस्ट अपडेट बनी गाला से क्या है? जी देखिए, बनी गाला में तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत इमरान खान के साथ उनकी रिहाइश गाह में मौजूद है। दिन भर मुशावरती इजलास भी चलते रहते हैं, कारकुनों से मुलाकात भी चलती रहती है। कारकुनों की एक बड़ी तादाद इस वक्त बनी गाला में उनकी रिहाइश गाह के बाहर खैमज़न है, मुंतज़िर हैं कि 2 नवंबर के हवाले से मज़ीद आगे क्या लाएअमल सामने आता है। और तहरीक इंसाफ ने सुबह तमाम कारकुनों को बनी गाला पहुंचने की कॉल भी दे रखी है। सुबह जो है KPK से परवेज़ खटक की सरबराही में
قافلے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے، اور پولیس نے بھی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ ایف سی اہلکار، پولیس کی بھاری نفری بنی گالہ میں موجود ہے۔ تمام کارکنان جو یہاں پر پہنچتے رہے دن بھر، ان کی آنکھ مچولی چلتی رہی پولیس اہلکاروں کے ساتھ، اور کچھ آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے۔ جی اچھا، یہ آپ کو اس بات میں کوئی اطلاع ہے کہ پولیس کس طرح ریئیکٹ کرے گی جب پرویز خٹک صاحب اسلام آباد میں انٹر ہوں گے؟ چیف منسٹر ہیں، گورنمنٹ کا حصہ ہیں، جب وہ پاکستان اسلام آباد میں انٹر ہوں گے تو پولیس کس طرح ٹریٹ کرے گی انہیں؟ جی دیکھیے، اس حوالے سے تو وزارت داخلہ پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پرویز خٹک بطور سی ایم آتے ہیں اپنے سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے، پھر تو انہیں پروٹوکول دیا جائے گا، لیکن اگر وہ انتشار کی خاطر آتے ہیں یا احتجاج کی خاطر آتے ہیں تو پھر انہیں روکا جائے گا اور انہیں مسلح گارڈز لانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ بہرحال صبح جو ہے وہ حکمت عملی سامنے آئے گی حکومت کی۔ پنجاب پولیس نے اٹک پل پر بھی ناکہ بندی کر رکھی ہے، کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف ثوابی انٹرچینج پر بھی پولیس کی تیاری مکمل ہے۔ کسی بھی وقت جو ہے وہ کارکن جو آئیں گے، جو قافلے آئیں گے، انہیں روکنے کے لیے پولیس تیار ہے۔ فہد چودھری صاحب، بہت شکریہ شو میں ہونے کا۔ یار ویسے میں روز دیکھتا ہوں عمران خان صاحب کو، ایک دو دفعہ گیا بھی ہوں، ان کی پریس ٹاکس میں نے اٹینڈ بھی کیا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا حل کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو آج مجھے جب وہ پریس ٹاک کر رہے تھے تو وہ تھوڑے سے مجھے وہ سٹیبل اور بیلنسڈ لگے اپنے ویوز میں۔ اس سے پہلے جو وہ ویوز ایکسپریس کرتے رہے ہیں وہ بہت انسٹیبل۔ کل آپ فرسٹریشن کی بات کر رہے تھے اور وہ انسٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ماڈریشن ہے، بیلنس ہے۔ یہ بات کہی، دیکھیں آج کچھ لوگوں نے ان کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ پنجابی ورسز پٹھان، نہیں تو بالکل بالکل پنجابی پٹھان آپس میں نہیں لڑتے۔ میرا خیال ہے شہباز شریف کو اور پرویز خٹک کو آپس میں لڑنا پڑے گا، پنجابی پٹھان نہیں لڑتے آپس میں، نکل جائیں اس بات سے۔ ہاں، لیکن عمران خان صاحب نے یہ بڑی اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ پورے پاکستان کی جماعت ہے، کسی صوبے کی جماعت نہیں ہے۔ اور شاید تحریک انصاف کے حق میں یہ بات جاتی ہے، اور لوگ پہلے پیپلز پارٹی کے بارے میں یہی بات کرتے تھے، وہ خیر اب تو زمانہ قدیم ہو گیا، کہ یہ جماعت کسی ایک ایتھنک ووٹ بینک پہ انہوں نے نہیں بنایا ہوا نشانہ اپنا۔ اگر کچھ لوگ مہاجروں کی بات کرتے ہیں یا پٹھانوں کی بات کرتے ہیں یا پنجابیوں کی بات کرتے ہیں تو شاید ہمیں بھی اسی طرح سم ایکسٹینٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے بھی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایتھنک باؤنڈریز کو ٹرانسینڈ کیا۔ خیر اس پہ تنقید ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کی فالوئنگ ہے، جی، پنجاب کے شہروں میں بھی ان کی اچھی بلی فالوئنگ ہے، لیکن اس پہ کچھ متحدہ کے لیڈران نے ان پہ تنقید کی تھی کہ یہ جب کراچی آتے ہیں تو کہتے ہیں میں آدھا مہاجر ہوں، ادھر آ کے کہتے ہیں کہ جی میں پٹھان ہوں، اور لاہوری بن جاتے ہیں پنجاب میں، لیکن نہیں وہ، لیکن ان کو شاید یہ تنقید تھوڑی سی ناجائز ہے شاید۔ جو ایتھنک سیاست ہے اس سے باہر آ جائیں، متحدہ جو ایک زمانے میں مہاجر قومی موومنٹ اپنے آپ کو کہا کرتی تھی، یونٹس ہیں نا، ایتھنک یونٹس ہیں، ان ایتھنک یونٹس میں آپ کو جب پالیٹکس کرنی ہے نا تو آپ کو ان کی زبان کے حوالے سے، ان کے کلچر کے حوالے سے، ان کی ثقافت کے حوالے سے پوزیشنز لینی پڑتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سارے فیڈریٹنگ یونٹس کے اپنے ڈسٹنکٹ پولیٹیکل اور اکنامک انٹرسٹ، کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کو وہ پوزیشنز لینی پڑتی ہیں، کوئی شک نہیں، اور ہم ان ون یونٹ والے دنوں سے بہت دور آ گئے۔ لوگوں کی ثقافت، ان کی صوبائی شناخت کو میرا خیال ہے جو سندھ کی بات کرتا ہے نا، سندھ کے پولیٹیکل انٹرسٹ کی، اکنامک انٹرسٹ کی، وہی پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے، یا جو کہتا ہے کہ میں پٹھانوں کے انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں وہی اصل میں پاکستان کے انٹرسٹ کی بات چلیں اس پہ بات کرتے رہیں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے، جہاں بات ہو رہی تھی اسلام آباد کی، بنی گالہ کی اور بڑھتی ہوئی دشواری کی۔ جناب ادھر پولیس جو ہے انہوں نے گھیر لیا ہے، ساتھ میں ہم نے جو رپورٹس دیکھی کہ اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، پولیس کے کیا کہتے ہیں فورسز کو لایا جا رہا ہے، اسلام آباد میں لایا جا رہا ہے۔ ڈیگ از ڈرون والی اب صورتحال بن گئی ہے، لیکن اس میں بھی ابھی طریقہ ہے کہ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے کچھ قدم اب واپس لے لیں، پیچھے چلے جائیں۔ ایک تو یہ جو ہم نے پہلے بات کی جوڈیشل کمیشن کی،
دوسرا آپ نے سپریم کورٹ میں عدالت عظمیٰ میں اپنے پٹیشن دائر کیے ہوئے ہیں، اور کیونکہ آپ نے دائر کیے ہوئے ہیں اس سے یہ پیغام جاتا ہے قوم کو کہ آپ عدالت عظمیٰ کا انصاف کرنے کا اختیار. جی میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو آپ ڈسکورس ہے نا، جب ان کی بات سنتے ہیں، آپ ان کا ریٹرک سنتے ہیں، وہ ان انسٹیٹیوشنز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عدالت عظمیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دیکھیں اس کو بھی پارشلی، یہ دونوں طرف سے آپ ریٹرک سن لیں. عدالتوں کے بارے میں جس طرح کے لہجے استعمال کر رہے ہیں نا، کہ آج چوہدری نثار صاحب کے منہ سے نکلا کہ عدالتیں میری بات سن لیں. دس از ناٹ دا کائنڈ آف لہجہ یو اڈاپٹ ٹورڈز کورٹس. عدالتیں میری بات سن لیں. چلیں یہ لیکن اور وہ بھی یہ کہ عدالتیں صرف ہمارے لیے، عمران خان صاحب کہتے ہیں عدالتیں صرف ہمارے لیے رہ گئی ہیں. یہ لہجہ عام طور پہ پولیٹیکل لیڈرز عدالتوں کی طرف. چلیں جناب، اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. جی قریشی صاحب ویلکم. جی شکریہ. جناب قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ آئندہ 2-3 دن پاکستان تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہوگا؟ ہمارا لائے عمل کیا ہے جی، ہم تو 2 تاریخ کی کال ہے، اور اس کال پہ ہم نے پارٹی کے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو کرپشن کے اس نظام سے تنگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ احتساب کے عمل کو آگے بڑھنا چاہیے، اور پاکستان سے لوٹی ہوئی رقم جو باہر منتقل ہوئی ہے اس کے لیے لوگوں کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے، ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں، ہماری ہاں میں ہاں ملائیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ایک بہتر نظام مرتب کرنے میں ہماری مدد کریں. جی شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کوئی قانونی طریقہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس جو پروٹیسٹ جو ہے اس کے نتیجے میں کوئی قانونی طریقہ ایسا نظر آتا ہے جس میں یہ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف چلا جائے سارا پروسیس؟ جی بالکل، قانونی طریقہ تو ہم نے سجیسٹ کیا ہے. ایک قانونی طریقہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جوائنٹ TORs جو اپوزیشن کی مختلف جماعتوں نے، مختلف الخیال جماعتوں نے مرتب کیا ہے، جس کی بنیاد پر سینٹ میں ایک بل ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو گورنمنٹ اڈاپٹ کر لے اور اس کو سینٹ سے پاس کروا دے. نیشنل اسمبلی میں ان کی واضح اکثریت ہے، وہاں سے پاس کرا لے، اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا لے، اور اس ایکٹ آف پارلیمنٹ سے جو کہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ 1956 کا جو قانون ہے وہ ناکافی ہے اور چیف جسٹس صاحب بھی اس کو رد کر چکے ہیں اس انکوائری کے لیے، تو اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ایک انکوائری کمیشن بن جائے اور وہ ایک معقول ٹائم فریم کے اندر اس سارے عمل کی جسے کہتے ہیں نا جانچ پڑتال کر لے اور دیکھ لے کہ حقائق کیا ہے. جی شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب نواز شریف صاحب اگر استعفیٰ بھی نہیں دیتے اور آپ کے بقول جو وہ لفظ آپ یوز کرتے ہیں تلاشی بھی نہیں دیتے، تو پھر کیا صورت رہ جائے گی؟ قانونی صورت کیا رہ جائے گی؟ دیکھیے قانونی صورت، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے. انہوں نے تو قوم سے خود وعدہ کیا، انہوں نے تو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ قومی نشریاتی رابطے سے پارلیمنٹ کے فلور پر وعدہ کیا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. جب انہوں نے وعدہ کیا ہے تو اس کو ایفا کرے. قریشی صاحب، یہ حامد خان صاحب اور نعیم بخاری صاحب نے جو پیناما پیپرز کے متعلق پٹیشنز عدالت عظمیٰ میں دائر کیے ہوئے ہیں، کیا تحریک انصاف اپنا دھرنا تاخیر نہیں کر سکتی جب تک عدالت عظمیٰ فیصلہ نہ کرے؟ دیکھیے عدالت میں جانا ہمارا حق تھا، ایک لیگل آپشن ہمارے پاس موجود تھی، اور لیگل ریمیڈی کو سیک کرنا ہم سمجھتے ہیں ہمارا رائٹ ہے، اور ہم نے اس رائٹ کو ایکسرسائز کیا. لیکن بدقسمتی سے آپ یہ بھی جانتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عدالتوں میں کئی دفعہ کیسوں کو لٹکا بھی دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایئر مارشل اصغر خان صاحب کا کیس، جس پہ کہ مختلف سیاستدانوں نے پیسے وصول کیے، اب اس کی سب ایفیڈیوٹ ایویڈنس سب کچھ موجود ہے. وہ کیس پچھلے 20 سال سے عدالت میں ہے لیکن فیصلہ نہیں ہوا. اسی طرح نیب کے کیسز آپ دیکھ لیں، وہ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے لوگ جن پر ثابت بھی ہو گیا، ٹھوس شواہد بھی تھے، لیکن انہوں نے ہیلوں بہانوں سے اس کیس کو
طوالت دی اور اتنا طویل کیا کہ کچھ نہیں ہوا، کسی کو کٹہرے میں نہیں لایا گیا، کسی سے احتساب کا عمل آگے بڑھ ہی نہیں پایا۔ شاہ صاحب آج کچھ پولیس رپورٹس اس طرح کی گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہیں کہ کچھ آپ کے ورکرز کی طرف سے اسلحہ برآمد ہوا ہے. ایک تو یہ میں اس پہ کامنٹ چاہوں گا آپ کا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں کہ کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ رول آؤٹ کر سکیں کسی قسم کا وائلنس؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ریکارڈ کو دیکھیں، ہمارا ماضی کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں وائلنٹ رہے ہیں، پیسفل رہے ہیں. ہماری وائلنٹ اپروچ ہے ہی نہیں، ہماری سوچ نہیں ہے، ہمارا وہ مزاج نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اب یہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ یہ جو چیزیں پیش کر رہی ہے کہ جناب لوگ آ گئے، اسلحہ بردار لوگ تھے، یہ تھا وہ تھا، یہ ان کنٹینرز کا جو انہیں لگائے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے برعکس، اس کا جواز دینے کے لیے عدالت کو یہ قائل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم اس لیے نہیں مانا کیونکہ یہ وجوہات تھیں. یہ اس کے لیے ایک بہانہ تلاش کر رہے ہیں. حقیقتاً ہے علی امین گنڈا پور کا ایک جو گیا تو علی امین گنڈا پور کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ان کے وہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک وہاں ہمارے ایم پی اے تھے، ان کو شہید کیا گیا. وہ انڈر سیریس تھریٹ ہے اور جتنا ان کا لائسنس جو اسلحہ تھا وہ لائسنس اسلحہ تھا اور وہ قانوناً اپنے دفاع کے لیے وہ رکھتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کو ایک سیکیورٹی لائف تھریٹ ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا اور شو میں شامل ہونے کا. جناب اچھا یار آپ کے پاس کوئی وقت ہے کہ ہم وہ بھی ذرا ڈسکس کر لیں جو انفارمیشن منسٹر کا استعفیٰ ہے اور جناب المیڈا کی سٹوری ہے. جی وقت ہی وقت ہے. وہ جو نیریٹو کی بات ہو رہی ہے نا، مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ نظر آتی ہے. میں انڈین میگزینز اور جو نیوز پیپرز ہیں ان کا بڑا ریگولر ریڈر ہوں، آج سے نہیں پچھلے 10-15 سالوں سے ہوں. مجھے بڑی انٹرسٹنگ جو اگر ایک کیس اسٹڈی کرائی جائے نا پاکستان میں کہ جب اسلام آباد میں جوتیوں میں دال بٹوائی جاتی ہے، جب پولیٹیکل گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے، تو انڈین میڈیا رپورٹ کیا کرتا ہے اور وہ نیشنل انٹرسٹ اس وقت کہاں جاتا ہے. مطلب وہ ایک اسٹڈی کریں نا کہ انڈین میڈیا کیا رپورٹ کرتا ہے جب آپ جوتیوں میں دال بٹواتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایک سٹوری پہ آپ اتنا بڑا ایشو یار، ایک سٹوری. جناب اگر آپ سنیں وزیر داخلہ کی اگر آپ بات سنیں، انہوں نے یہ کہا کہ بریچ ہوا ہے، لیکن ادھر چاہے جو بھی لوگ بیٹھے ہوں، چاہے جو بھی بات ہوئی ہو، وہ والی بات نہیں ہوئی جو اس رپورٹ نے کی. تو ہمیں شاید بیٹھ کے تھوڑا سا نیریٹو دیکھیں میں اب یہ نیریٹو کی بات ہوگی نا کہ جس میں آپ آرمی کو اور انٹیلیجنس ایجنسی کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں. جناب دیکھیں اس رپورٹ پہ پہلے سے ہی بہت آپ کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ انڈین میڈیا کیا رپورٹ کرتا ہے. بلیو می زیادہ امپورٹنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کس قسم کی کنفیوژن ایگزسٹ کرتی ہے پاکستانی نیوز پیپر ریڈر کے حوالے سے، پاکستانی ٹیلی ویژن جو واچ کرتے ہیں ان کے اندر کنفیوژن. جناب آج یہ فلو آف انفارمیشن باہر سے نیو یارک ٹائمز ریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا اس بار میں اور اس میں انفارمیشن جو آ رہی ہوتی ہے ڈبل گیم کی، مشرف کی ڈبل گیم کی، اس سے پہلے ملٹری کی ڈبل گیم کی، وہ اس سے پاکستانی ویور بہت زیادہ، پاکستانی ریڈر بہت زیادہ کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے. ہو گیا جی. میں اور آپ کا نیشنل نیریٹو نہیں، پاکستان کا نیشنل نیریٹو جو ہے نا، وہ جو سارا فلو آف انفارمیشن ہوتا ہے نا، اس کو اکاؤنٹ دے فیل ٹو ٹیک اکاؤنٹ آف دیٹ ان فلو آف انفارمیشن. عمر صاحب آج آپ فلو میں ہیں. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بڑا نیرو سا پوزیشن لے رہے ہیں اور آپ وہ سارا نیریٹو جو ہمارے پر باہر سے مسلط ہوتا ہے اور جس میں انٹیلیجنس اور ملٹری آفیشلز کو ریگولرلی نیو یارک ٹائمز کوٹ کرتا ہے یار. ٹھیک، اچھا میں وہ جو نیریٹو بلڈ کر رہا تھا اس کو کون رسپانسبل ہوگا یار؟ کرنے دیں آپ جناب. میں اتفاق کرتا ہوں اور جب آپ نے
میں سمجھتا ہوں اتنی کوہیرنس سے اور اتنے جذبے سے اپنی بات کی تو مجھے اتفاق کرنا ہی پڑے گا. لیکن آپ اب اس رپورٹ کے اس پہ آ جائیں, کور پہ آ جائیں. بنیادیں کیا ہیں؟ بنیادیں ہیں کالعدم تنظیمیں. ٹھیک کہ کچھ لوگ ان کالعدم تنظیموں پہ ایکشن نہیں لینا چاہتے, کچھ لوگ لینا چاہتے ہیں, آپس میں امبیلنس ہوا ہوا ہے. جناب کون سی کالعدم تنظیم ہے؟ شمالی وزیرستان میں بھی کالعدم تنظیم ہے, جنوبی پنجاب میں بھی کالعدم تنظیم ہے, کراچی میں بھی کالعدم تنظیم ہے. کچھ لوگوں کی پسندیدہ وہ ہیں, کچھ لوگوں کی پسندیدہ وہ ہیں. آپ نے اکراس دا بورڈ کنسنسس کے ذریعے ان پہ ایکشن لینا ہے. اب وہ چاہے سویلین قیادت کرتی ہے, وہ چاہے عسکری قیادت کرتی ہے, آپ کو ساتھ مل کے کرنا ہوگا. These are not banned groups for one and legal groups for another. تو خیر اسی پہ ہی بات کریں گے. ابھی کراچی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اگلے حصے میں بات کریں گے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی کراچی کی, جہاں فرقہ واریت پھیلانے والی تنظیمیں پھر ایکشن میں آ گئیں اور 4 افراد شہید ہوئے. جناب عمر صاحب, جب آپ کراچی کو دیکھتے ہیں, کوئٹہ کو دیکھتے ہیں, باقی ایسے شہروں کو دیکھتے ہیں, سیکٹیرینزم ہم جس کو فرقہ واریت کہتے ہیں, نیشنل ایکشن پلان جب آیا تھا اس کے 20 نقطے تھے اور ان 20 یہ بھی تھا, اور ایک نقطہ نہیں تھا جناب. لوگوں کو وہ پڑھنا چاہیے اس نیشنل ایکشن پلان کو. اگر آپ پوائنٹ 7 دیکھیں, 8 دیکھیں, معذرت کے ساتھ 7 دیکھیں, 9 دیکھیں, 15 دیکھیں اور 18 دیکھیں, سیکٹیرینزم ان ون وے اور انادر. ساتھ میں ہے کہ جی آپ کالعدم تنظیموں کو واپس نہ آنے دیں, وہ جو ری ایمرج کر جاتی ہیں نئے نئے نام لگا کے. پھر جو نقطہ 9 ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ریلیجس پرسیکیوشن کے خلاف کچھ اقدامات لیں. پھر یہ ہے کہ جی زیرو ٹالرنس انتہا پسندی کے لیے پنجاب میں. اور پھر آخر میں یہ ہے کہ آپ فرقہ واریت پھیلانے والے دہشت گردوں پہ کڑی سزا دیں. تو یہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ ایکسپرٹ اوپینین بتا سکتا ہوں اس پہ کہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں سیکٹیرین کلنگز کرنے والے گروپس اور کراچی میں سیکٹیرین کلنگ کرنے والے گروپس دونوں میں آپریشنل لنکیجز ہیں. اور یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک گروپ ایک وقت میں کوئٹہ میں سیکٹیرین کلنگ کر کے پھر کراچی آ کے وہی گروپ وہی لوگ کراچی میں اور پھر کوئٹہ میں جا کے. مجھے جو سارا مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ صبح سے شام اور کچھ پچھلے 1-2 ہفتوں سے ہم یہ سرل گیٹ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی سرل آلمیڈا کی یہ جو رپورٹ ہے, کس نے کیا کہا, اس میں کتنی حقیقت ہے, کون سے ذرائع تھے جنہوں نے یہ سارا لیک کیا. بنیاد جو تھی اس رپورٹ کی, میرا خیال اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی یہ بات, چاہے جھوٹی ہو چاہے سچ ہو, وہ یہ تھی کہ جی کالعدم تنظیموں کے خلاف کیا جا رہا ہے. اور وہ تنظیمیں لوگوں کو شہید کر رہی ہیں, ہر دن شہید کر رہی ہیں, کراچی میں کر رہی ہیں, کوئٹہ میں کر رہی ہیں, جنوبی پنجاب میں کر رہی ہیں, لاہور میں کر رہی ہیں. لیکن ہم نے بیٹھ کے یہی ڈسکس کرنا ہے کہ جی نیریٹو کس طرح کا بن رہا ہے. نیریٹو کو آپ چھوڑیں, نیشنل ایکشن پلان میں جو ہو رہا ہے نا, جی فورن پالیسی جو ہے نا وہ پرائمری آبجیکٹیو نہیں ہوتا کسی بھی نیشن کا, کسی کمیونٹی کا. آپ کے سیلف پریزرویشن از دا پرائم آبجیکٹیو. اور نیشنل ایکشن پلان پہ آپ ذرا عمل درآمد کریں. آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو فرقہ واریت کی جو آگ ہے وہ کہاں کہاں لگی ہے. اس نے شام, اگر میں بات تھوڑی سی مکمل کر لوں, اس نے شام کے ساتھ کیا کیا ہے. شام میں سنیوں کی اکثریت ہے لیکن علاویوں کی حکومت ہے. شام میں وہ آگ لگ گئی. عراق میں جہاں الٹا حساب ہے, یہ اہل تشیع سے تعلق رکھنے والوں کی اکثریت ہے اور سنی جو ہیں وہ اس میں تھے, حکومت میں تھے پہلے. اطلاع میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ لشکر جھنگوی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئٹہ میں اور کراچی میں سیکٹیرین کلنگ میں انوالو ہے, یہ 1990s میں یہاں سے کابل میں طالبان کے ہائیڈ آؤٹس میں رہتے رہے ہیں, یہاں سے بھاگ گئے تھے. اور بہت سے ریاض بصرہ اس طرح کے لوگ, انہوں نے وہاں جا کے پناہ لی تھی. وہاں انہوں نے لنکیجز ڈیولپ کیے تھے القاعدہ کے ساتھ بھی, طالبان کے ساتھ بھی. اور یہ جیسیکا سٹرن ایک ہیں ایکسپرٹ ISIS پہ, جی
ان کے بارے میں یہ کہا، انہوں نے اپنی کتاب ابھی لکھی ISIS پہ، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو ابو موسیٰ الزرقاوی جو بانی ہے ISIS کا، اس کی جو پہلی ملاقات ہے نا اسامہ بن لادن کے ساتھ، اس میں اس نے یہ آفر کی تھی اسامہ بن لادن کو کہ میں اس پورے خطے میں ایک، یہ جیسیکا سٹرن لکھ رہی ہے کتاب میں، کہ میں اس پورے خطے میں ایک سیکریٹیرین کلنگ کی ویو لے کے آ سکتا ہوں. یہ ابو موسیٰ زرقاوی اسامہ بن لادن کوٹڈ ان جیسیکا سٹرنز بک. اور ابو موسیٰ زرقاوی وہی ہے جس نے عراق میں جب آکوپیشن کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی، جنگوی از ناؤ افیلیٹڈ ود ISIS. اور کیونکہ یہ جو نظریہ ہے زرقاوی والا وہ وہی ہے جس نے کہا کہ آپ امریکی فوج پہ حملہ کرنے سے ہٹ جائیں اور آپ آپس میں ہی فرق فرقوں پہ تشدد کریں. خیر اس پہ ہم بات تو کرتے رہیں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور پھر پارسی کوئی بھی ہو، وہ میرا ہے، میں ان کا ہوں. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں بات ہوگی روشنیوں کے اس تہوار پہ جو پاکستان کے کچھ حصوں میں منایا جا رہا ہے. جناب جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت تحریک اس کی جو چلی تھی وہ یہ تھی کہ ساری جو اقلیتیں ہیں آپ کی، انہوں نے اس کو مل کے بنایا تھا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی زیادہ جیوگرافک بیسس نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اقلیتیں ہیں، ایک آئیڈیا اس کی بنیاد ہے، اور آپ کی جو اقلیتیں ہیں وہ کہیں آزادی سے اپنی جو زندگی ہیں اس کو کر سکیں. چلیں میں بھی آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. کہیں بس سکیں، کہیں میں پناہ شاید لفظ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جی اٹس اے پلیس آف ریلیجس فریڈم. اور تب کی جو سب سے کمزور آپ کی اقلیت تھی وہ آپ کے مسلمان ہی تھے. یہ اس خطے کی تاریخ ہے ہزاروں سال کی. جی ہاں. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات پاکستان کے بارے میں بتاتا ہوں. جو ہندوؤں کی سب سے مذہبی کتاب ہے نا، سب سے مقدس مذہبی کتاب رگ وید، اس کی جو جغرافیکل سیٹنگ ہے نا جناب وہ ویسٹرن پنجاب ہے، پاکستانی پنجاب اور خیبر پختونخوا. اس میں خاص طور پہ سوات، پشاور اور مردان، ان یہ جغرافیکل سیٹنگ اس کی، یعنی دا کیٹل فارمرز ہو روٹ رگ وید ور فرام دس لینڈ. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر آپ وہ 11 اگست کی بھی تقریر لے لیں جو اب سارے پڑھائی جاتی ہے، ہمیشہ سے اس خطے کا حصہ بالکل ہے، خاصا رہا ہے. اور اب یہ میرے خیال سے خوش آئین بات ہے کہ تمام جماعتیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب آپ نے وزیر اعظم کی بات سن لی، تحریک انصاف میں عمران خان صاحب بھی مناتے ہیں دیوالی، بلاول بھٹو صاحب بڑے جوش و جذبے سے بات کرتے ہیں عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، ہماری اقلیتوں کی. لپ سروس، اب لپ سروس ہے لیکن کام نہیں ہو رہا. دیکھیں میں آپ کو قائد اعظم کی ایک بات بتاتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو کراچی سے 2 انگلش کے اخبار نکلتے تھے اور ان کے دونوں کی اونرشپ جو تھی نا وہ ہندوز تھے. اور جب وہاں پر کمیونل وائلنس تھوڑا سا ہوا تھا کراچی میں، 1948 میں ہوا تھا، اور قائد اعظم کی وفات سے تھوڑا سا پہلے، تو کمیونل وائلنس جب ہوا تو وہ دونوں جو اونر تھے نیوز پیپرز کے، انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا جا رہے ہیں. قائد اعظم پرسنلی وینٹ ٹو دوز ایڈیٹرز اینڈ the owners of that newspapers. واپس آئیں نہیں، انہوں نے کہا آپ پلیز نہ جائیں، میں نے اس کی ریلیجس اور کلچرل ڈائیورسٹی کو پرزرو کرنا ہے اور آپ کی وجہ سے پرزرو ہو سکتی. آخر میں جناب دیوالی کا موقع ہے. ایک تھے جی گنگا رام صاحب لاہور میں، مشہور زمانہ آرکیٹیکٹ تھے. HSN کالج جو GPO والی بلڈنگ ہے، پوسٹ آفس والی، وہ بھی انہوں نے ہی بنائی. اور ایک مشہور افسانہ ہے جو سعادت حسن منٹو نے لکھا تھا اسی موضوع پہ کہ گنگا رام کا جو ایک سنگ مرمر کا ایک سٹیچو ہوتا تھا لاہور میں، پارٹیشن کے وقت جب کچھ آپ کے تب بھی انتہا پسند، ہم اسی کہانی میں جی پھنسے ہوئے ہیں 2016 میں کہ 1947 میں کچھ انتہا پسند پہنچ گئے اور جو ہندو ہیریٹیج تھی لاہور کی وہ ختم کرنے نکلے تھے. وہ سٹیچو ان کے سامنے آ گیا
تو ایک انتہا پسند جوتوں کا ہار، سنا تو یہی جاتا ہے کہ جی آپ پھولوں کا ہار کسی کو پہناتے ہیں. گنگا رام یہ وہی ہیں جن کے نام پہ ہاسپٹل بھی ہے. بالکل ایسے ہی جناب. آپ فاطمہ جناب آپ کہانی کی ساری اینڈنگ ہی تباہ کر رہے ہیں آپ نے. یو گیو اٹ اوے سر. نہیں چھوڑیں آپ. خیر اینڈنگ ہی رہ گئی. خیر جوتوں کا ہار وہ پہنا رہے تھے اس گنگا رام کے اسٹیچو کو. تو پولیس آ گئی اور پولیس نے پھر شروع کر دیا جو تب بھی پولیس کرتی ہے اور آج بھی پولیس کرتی ہے کہ گولیوں کی برسات. منٹو کا افسانہ ہے. منٹو کا افسانہ ہے. اور جو اس بیچارہ تو نہیں، اس دہشت گرد کو انہوں نے ادھر ہی مار دیا. اس کو پھر لے کے گئے وہ سر گنگا رام ہسپتال اور افسانہ وہاں ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ میرے خیال سے ایک فلانتھروپسٹ بھی تھے بٹ یہ لاہور کے، اور انہوں نے گنگا رام کے ہاسپٹل کے علاوہ اور بھی بہت سے جو ہیں نا بلڈنگز جو ہیں وہ ان کے نام سے وابستہ ہیں لاہور میں. کیونکہ میں لاہور میں پڑھا ہوں تو مجھے تھوڑا سا اس کے لاہور کے جغرافیہ سے تھوڑی سی وابستگی بھی ہے. اور تو اس لیے جب یہ کہانی شروع ہو رہی تھی میرے خیال سے آپ کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آخر میں کیا ہونا ہے. اس نے گنگا رام اسپتال ہی پہنچ جانا ہے. لیکن یہ آپ کو یہ ضرور دکھاتا ہے کہ عقل کی جو کنٹریبیوشن ہے انہوں نے جو کچھ پاکستان کے لیے کیا، بلکہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان ہی کو اقلیتوں نے بنایا ہے. امید ہے آپ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کریں اور اگلے ہفتے تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں. خدا حافظ.